अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास अली और मेरे साथ मौजूद हैं फहद हुसैन साहब। एक तरफ पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आने को तैयार है और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के खिलाफ लॉन्ग मार्च के लिए तैयारी में है। दोनों जमातों ने अपनी अपनी तारीखों का ऐलान कर दिया है। आज सरगोधा में बिलावल भुट्टो ने जलसा आम से खिताब करके उनके मुताबिक कठपुतली हुकूमत को घर भेजने की बात की और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के वुज़रा ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिंध हुकूमत की मिसाल एक डाकू राज से दी और पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस को आड़े हाथों लिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये दोनों जमातें अपने अपने सूबों को फतह करके अपने हरीफ जमातों के सूबों में वहां के लोगों को उनका हक देने जा रही हैं? क्या पंजाब और वफाक में सब मसाइल हल हो चुके हैं? जो तहरीक इंसाफ का अगला हदफ सिंध नजर आ रहा है, और इसी तरह क्या सिंध के लोगों की जिंदगी में बेहतरी आ गई है जो पीपल्स पार्टी का रुख पंजाब और वफाक की जानिब हो गया है? ये तमाम सवालात हैं जिन पर आज अपने प्रोग्राम में बात करते हैं। फाद साहब, दो बड़े सियासी पहलवान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो आज उनका अखाड़ा तैयार था और दोनों जो है ना खूब बड़कबाजी की है दोनों पार्टियों ने। बिलावल ने पंजाब में और जो पीटीआई के वुज़रा थे उन्होंने कराची में। तो ये मामला जो है वो क्या इनके अपने घरों के मसाइल हल हो गए हैं जब वो दूसरे पार्टियों के घरों में जा रहे हैं? ये देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये हिकमत अमली बनाई है कि अच्छा अगर ये हमारे पे चढ़ दौड़ना चाहते हैं तो हम इन पे चढ़ दौड़ते हैं। और ये इस वक्त पाकिस्तान में जो जहाँ पे हमारी सियासत खड़ी है वकास, उसकी एक तरह की रिफ्लेक्शन है कि आपने पावर पॉलिटिक्स करनी है, आपने उस तरह की सियासत करनी है जिसको अंग्रेजी में एक टर्म इस्तेमाल करते हैं ज़ीरो सम गेम, कि मेरा फ़ायदा तभी होगा जब दूसरे का नुकसान होगा। ये नहीं हो सकता कि कोई इस तरह का काम हो जिससे दोनों तरफ फ़ायदा हो और अवाम का जो है की बेहतरी हो। वो उस तरह की सियासत आमतौर पे देखिए इलेक्शन के करीब इस तरह के मामलात हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि अगर आप देखें कि क्या ऐसा हुआ कि पिछले चंद सालों में इस तरह की जो पावर पॉलिटिक्स है वो कम हुई और इलेक्शन के करीब ज़्यादा हो रही, तो ऐसा तो नहीं। ये तो लगता है कि एक मुस्तकिल तौर पर हमारा एक ट्रेंड यही है कि बस चाहे वो इलेक्शन से पहले हो, चाहे इलेक्शन के बाद हो, चाहे दोनों इलेक्शनों के दरमियान हो, वो एक तरह की रविश एक तरह की। हाँ। अब इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग का तो जो टाकरा है, जो टकराव है, हम बड़े दिन से हम देख ही रहे हैं और आपस में एक तरीके से वो कहते हैं कि जी एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन यही हैं। लेकिन ये एक नया राउंड शुरू हो रहा है। हाँ, नया राउंड है, बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, वो आपको याद है जी ये जो WWF की रेसलिंग होती है, तो इसमें जब दो पहलवान जो हैं वो अखाड़े में उतरते हैं और उसके बाद कभी कभार एक तीसरा पहलवान भी बीच में छलांग मार देता है फाइट के दौरान ही और फिर वो जो पहला पहलवान है वो बाहर चला जाता है और जो नया आता है उसका मुकाबला शुरू कर देते हैं। तो वो, और अच्छा उसमें तो वैसे कई बार नूरा कुश्ती, अक्सर बेशतर नूरा कुश्ती होती है, शायद लोगों को नहीं पता लेकिन ये हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कहें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की नूरा कुश्ती नहीं है, ये असल वाला जो है वो मुकाबला है। अब इसमें ये एक नया राउंड शुरू हो गया जिसमें इस वक्त आपको नून लीग नजर नहीं आ रही। ऐसा ही है, वो एक अलग मैच है जो अलग साइड कोर्ट में कहीं चल रहा है। अब अगले चंद दिनों के लिए पीपल्स पार्टी और पीटीआई आमने सामने हो गए, डायरेक्ट हो गए और अखाड़ा बन गया है सिंध। और उसमें आप ये देखें कि वो पीटीआई जो है वो शुरू हो रहे, कहां से शुरू कर रहे हैं? गोटकी से शुरू करने, वहां से गोटकी से शुरू करेंगे और वो सिंध से के मुख्तलिफ जो है वो शहरों से और डिस्ट्रिक्ट से ट्रैवल करते हुए और बिल आखिर वो फिर कराची एंटर करेंगे। और पीपल्स पार्टी का रूट क्या बन रहा है कि वो कराची से शुरू करेंगे और सिंध के मुख्तलिफ अजला से होते हुए फिर वो पंजाब एंटर करेंगे, रहीम यार खान, और फिर आगे से आएंगे। तो अब ये एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करेंगे और कोशिश क्या है? कोशिश ये कि ये दिखाया जाए कि जी अगला बड़ा चोर है, अगला हमसे ज्यादा बड़ा जो है, अगला जो है वो ज्यादा बड़ा विलन है, वो ज्यादा इनकॉम्पिटेंट है, नालायक है, नाअहल है, करप्ट है। अब ये बयानियों की जंग है जो सड़कों पे आ रही है। सही है। और इसमें बहुत सारे जो है वो आयरनीज भी हैं। वो आयरनी का जिक्र हम करते हैं कि या तो होना कि दुनिया के वर्ल्ड चैंपियन है, ऐसा ही है, वो अखाड़े में आ रहे हों, पीछे से फतुहात समेट के आ रहे हैं और एक जगह टकरा रहे हैं और फिर गुजर रहे हैं। बिल्कुल, कि उन्होंने अपनी अपनी जो मैदान है वो मारा हो और अपनी अपनी जिस तरह वो फुटबॉल में होता है कि जी आप अपना एक पूरा राउंड जो है वो जीत के आ रहे हैं, या अभी हमारे क्रिकेट वर्ल्ड कप में होता है कि जनाब अपना सारी टीमों को हरा के आप सेमीफाइनल में फिर फाइनल में पहुंचे।
تو یہ مجھے نہیں پتا یہ سیمی فائنل ہے، اس کو سیمی فائنل کہیں یا کوارٹر فائنل کہیں، لیکن یا تو نا کہ بڑی فتوحات کر کے آ رہے ہیں. لیکن ان کا اگر تھوڑا پیچھے مڑ کے دیکھیں، دونوں کا دیکھ لیتے ہیں. ہاں دونوں کا الگ الگ ڈسکس کر لیتے ہیں. بلاول صاحب سے سٹارٹ کر لیتے ہیں کیونکہ آج انہوں نے بڑی پرجوش تقریر کی ہے. سرگودا کے قریب سیال شریف ایک ایریا ہے، وہاں پہ انہوں نے بات کی ہے اور کچھ پنجاب کے لوگوں سے انہوں نے ریکویسٹ بھی کی ہے اور کوئی الٹیمیٹم بھی دیا ہے حکومت کو. پہلے وہ شارٹس کلپ سن لیتے ہیں، اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ہم وقت کا ظالم کا، اس کٹ پٹلی حکومت کا، اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں نکلے ہیں. 27 فروری کو ہم کراچی سے نکلیں گے، اسلام آباد کے رخ کریں گے. اگر پنجاب کے عوام اور پاکستان پیپلز پارٹی اس حکومت کا مقابلہ کرتی ہے تو عمران کو چھپنے کا جگہ نہیں ملے گا. فاض صاحب پنجاب کے سپاہیوں کو ساتھ ملانے کی بات کر رہے ہیں بلاول بھٹو، کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ پنجاب کے بغیر ہم اتنا پاورفل نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. اور پنجاب میں جو ان کی سپورٹ ہے وہ انہوں نے دیکھ لی ہے، جدھر بھی لڑے ان کی دھلائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، پچھلے 2 بائی الیکشنز میں جو ہے انہوں نے کچھ ووٹ جمع کر لیے تھے، لیکن ان ووٹوں کی بھی جو کہانی ہے وہ بھی ایک بڑی مزدار کہانی ہے، کبھی اس پہ ہی بات کریں گے. لیکن بہرحال یہ تو ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پنجاب میں آپ کو زیادہ لینا دینا ہے نہیں. لیکن سوال یہ بنتا ہے، یعنی اب دیکھیں نا، پہلے تو ہم اس کی بات کرتے رہے اور ہم دیکھتے رہے کہ جی اب کس طریقے سے حکومت کو خطرات آ رہے ہیں اور لانگ مارچ کے ذریعے جو ہے وہ اسلام آباد شہر میں اگر یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے. لیکن اس سے پہلے ذرا یہ تو سوال کریں نا وقاص کہ یہ لوگ جب آپس میں آمنے سامنے ہو گئے، ڈائریکٹ ہو گئے نا، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی، ان کے درمیان مقابلہ پڑ گیا ہے انکمپٹنس کا. صحیح بات کی آپ نے. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر سب سے بڑا اس ٹائم الزام کیا ہے؟ یہی ہے نا، یہ تو کوئی نہیں کہتا. ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں، ان کے اپوننٹس کہتے ہیں کہ جی انہوں نے بڑا پیسہ کھایا ہے، کرپشن، اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں ہم پیچھے بھی گئے. لیکن ان کی جو وجہ شہرت ہے وہ کرپشن نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی. ان کی وجہ شہرت کیا ہے؟ انکمپٹنس. یہ لوگ کہتے ہیں نا کام نہیں آتا. اچھا ماشاءاللہ اگر آپ انکمپٹنس کی بات کریں تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہ لقب جڑتا ہے اور خوب جڑتا ہے. ایسا ہی اور شاید درست جڑتا ہے، کیونکہ دیکھیے سندھ حکومت کی کارکردگی، ٹھیک ہے، جب سے جو ہے یہ مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ بنے ہیں تو ان کی تیزیاں ہیں، پھرتیاں ہیں، انہوں نے کام کچھ کیے ہیں یہ وہ. لیکن یہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ایک مثالی حکومت رہی ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے سندھ کے اندر اس طرح کی اصلاحات کی ہیں، اس طرح کی ترقیاتی کام کیے ہیں، اس طرح کی لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لائی ہے کہ لوگ وہاں پہ واہ واہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تو ہم اگلی بار بھی انہی کو اس لیے لے کے آئیں گے کیونکہ انہوں نے اتنی انقلابی گورننس کی ہے. میرا نہیں خیال، مجھے نہیں خیال کوئی ایسا کہتا ہوگا. تو یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے ہمارے یہاں کہ 2 جماعتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں اس بنیاد میں کہ تم زیادہ کرپٹ اور نالائق ہو اور تم زیادہ کرپٹ اور نالائق ہو. اور دونوں کا اگر آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو ماشاءاللہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر یہ ستم ظریفی ہے ہماری سیاست کی اس سب. اور میرے خیال میں اس پہ ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ اس لیے کیونکہ جو گورننس ہے، کارکردگی ہے، اس کا جو فیکٹر ہے وہ اہم سے اہم ترین ہوتا جا رہا ہے، شاید پہلے نہیں تھا. اس لیے آج یہ پہلے بھی اس طرح ہوتا رہا وکاس کہ 2 سیاسی حریف جو ہیں وہ آپس میں اس طریقے سے ایک دوسرے کے خلاف سڑکوں پہ آ کے سیاست کرتے تھے. لیکن اب جو سوال اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی سڑکوں پہ سیاست کریں، لیکن پہلے یہ تو بتائیں کہ جو آپ کو مینڈیٹ ملا تھا اس کا آپ نے کیا کیا ہے، اس پہ آپ نے ہمارے لیے کیا کام کیا ہے، کتنی بہتری کی ہے، کتنی اس طریقے کی آپ نے گورننس کی ہے جس کا آپ دعویٰ کرتے ہیں. تو یہ سوال شاید ان کے لیے اتنا امپورٹنٹ نہ ہو، لیکن میرے خیال میں پاکستان کے ووٹرز کے لیے یہ اب زیادہ اہم ہوتا جا رہا ہے. لیکن پیپلز پارٹی تو یہ کہتی ہے نا کہ ہم اگر ہر دفعہ آ رہے ہیں، آج اگر 13-14 سال کنٹینیوسلی ہم سندھ میں بیٹھے ہیں تو لوگ ہماری پرفارمنس سے مطمئن ہیں، انہوں نے ہمیں ووٹ کیا اس لیے ہم گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں. دیکھیے جب آپ اس کو بالکل ایک جو ایک انتخابی ایکویشن ہے اس میں تولیں گے تو بات ٹھیک ہے. اگر ان کو مینڈیٹ مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، ان کی گورنمنٹ ہے اور گورنمنٹ ہے، یہ دوسرا ٹرم ہے ان کا، اس پہ کر رہے ہیں. لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے وہاں پہ کارکردگی زبردست کی ہے، یا یہ کہ وہاں پہ آلٹرنیٹیو کوئی نہیں ہے؟ اب یہ ایک بحث ہو سکتی ہے
پیپلز پارٹی کو اگر اس کارکردگی کی بنیاد پہ بھی ان کو ووٹ مل رہا ہے تو گڈ لک ٹو دیم، کریں گورننس. لیکن دیکھیے یہ کب تک ایسا چلے گا؟ سوال تو یہ بنتا ہے کہ الٹیمیٹلی آپ کی یہ جو سارا ہمارے نے نظام بنایا ہوا ہے، پارلیمانی نظام ہے، چاہے کل کو کوئی اور نظام ہو، جمہوری نظام ہے، اس کی چھتری کے نیچے تمام تر یہ اس کے مختلف اس کے پہلو ہیں، اس کا آؤٹ کم کیا ہے، اس کا فائنل آبجیکٹو کیا؟ آبجیکٹو تو یہی ہے کہ آپ کو مینڈیٹ مل رہا ہے تاکہ آپ اس ملک کے رہنے والے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کریں، ان کے مسائل حل کریں، ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں، اسی لیے مینڈیٹ ملتا ہے. اگر آپ وہ نہیں کر رہے تو پھر جس کام کے لیے آپ کو ووٹ ملا تھا آپ نے وہ کام تو نہیں کیا. ووٹ آپ کو پھر شاید پھر بھی مل جائے. اور اس میں بہت سارے ایشوز بنتے ہیں کہ ہماری ڈیموکریسی کتنی پرفیکٹ ہے، کتنی امپرفیکٹ ہے، کتنے اس میں مسائل ہیں، وہ ہم بات کرتے رہتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے جمہوری نظام کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اس نظام کو بہتر کرنا ہے. جو اس کے اندر پرابلمز ہیں ان کو ہم اس پہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں. پیسے کا رول ہے، دیگر اور مسائل ہیں، وہ ہم نے اس نے چند ہفتے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ جب آپ کا یہ کلوز سسٹم ہے، اس میں کیچمنٹ ایریا اتنا چھوٹا ہے، اسی طرح کے لوگ بار بار جو ہے الیکشن لڑ کے آ رہے ہیں. یہ تمام تر ایشوز ہیں. لیکن اس کے باوجود دیکھیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی کام تو میں نہیں کروں گا، مجھے ووٹ مل رہا ہے تو بات ٹھیک ہے، تو بھائی آپ کے اب دو طرح کی لیجیٹمیسی ہے میرے خیال میں. ایک آپ کی پولیٹیکل الیکٹورل لیجیٹمیسی ہے، ٹھیک ہے، جس کے اوپر آپ عمران خان صاحب کے پاس جو ابھی آپ نے سنوایا تھا جو ساؤنڈ بائٹ، جی اس پر انہوں نے کہا نا کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم کو اٹھا وہ سلیکٹڈ کا لفظ وہ بولنا یہ کہ آپ ان کی جو انتخابی الیکٹورل لیجیٹمیسی ہے اس کو آپ کوسچن کر رہے ہیں. تو ایک وہ لیجیٹمیسی ہے جو آپ کو چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کی ایک کارکردگی کی لیجیٹمیسی بھی ہے کہ اگر آپ الیکٹورل لیجیٹمیسی لے کے آ رہے ہیں اور آپ وہ کارکردگی نہیں دکھا پا رہے، آپ وہ مسائل اس ملک کے حل نہیں کر پا رہے، تو پھر آپ کی وہ لیجیٹمیسی جو ہے وہ آپ کی الیکٹورل لیجیٹمیسی کو نفی کرے گی. یہ ایشو میرے خیال میں ہماری سیاسی جماعتیں شاید اس طریقے سے اپریشیٹ نہیں کرنی جس طرح کہ ان کو کرنا چاہیے. اگر پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہم کام کریں نہ کریں ہم نے پھر ووٹ مل جائے گا، اور اگر پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ ہم کام کریں نہ کریں اگر ہم ان کو چور ڈاکو کہتے رہے اور ہمیں کل کو ووٹ مل جائے گا تو شاید فوری طور پر ان کو مل جائے، لیکن یہ لانگ ٹرم سلوشن نہیں ہے پاکستان کے مسائل کا. ٹھیک ہو گیا فہد صاحب، ہم نے یہاں پہ بریک لینی ہے اور اس سوال سے ہم کنٹینیو کریں گے اگلے سیگمنٹ میں کہ پیپلز پارٹی کو کیا یہی کانفیڈنس ہے کہ ہم نے تو سندھ میں ہر حال میں جیت جانا ہے، تو ہمارا فوکس اب پنجاب اور وفاق پہ ہونا چاہیے؟ کیا یہی وجہ ہے جو وہ چڑھائی کرنے کا بلاول صاحب کہہ رہے ہیں اسلام آباد کے اوپر؟ ایک بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فہد صاحب، اگر ہم ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کی بات کریں تو وہاں کے مسائل کافی عرصے سے حل طلب ہیں، جوں کہ تو ہے. پانی کا مسئلہ لے لیں، ماس ٹرانزٹ جو ہے پرابلم وہ اسی طرح ہے، دیگر مسائل ہیں، کچرے کے مسئلے حل ہونے کا نام نہیں لے رہے. اور پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم نے تو بس کراچی میں سب کچھ ٹھیک کر دیا ہے اور اب ہم وفاق اور پنجاب کی طرف آ رہے ہیں. تو ابھی بھی ان کے مائنڈ میں یہ ہے کہ یہ تو صوبہ ہمارا ہے، ابھی بھی جیو بھٹو چلے گا اور بھٹو کے نام پہ ہم جو ہے وہ ووٹ لے لیں گے. اب ہم نے دیکھنا ہے وفاق کی طرف اور پنجاب کی طرف، یا کل کو ان کی پرفارمنس چیلنج ہونے جا رہی ہے ان کے صوبے میں. دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست جو ہے وہ اس وقت ایک بڑے ہی ایک میرے خیال انٹرسٹنگ موڑ پہ کھڑی ہوئی ہے. اس کو آپ تین طریقے سے تین حصوں میں ڈیوائیڈ کریں. اچھا، ایک ان کی سیاست ہے سندھ کی، دوسری ان کی سیاست ہے پنجاب کی، اور تیسری ان کی سیاست ہے وفاق کی. ٹھیک، یہ تین حصے. اب اس میں سندھ کی پاس ان کی سیفسٹ ہے کیونکہ سندھ ان کے پاس ہے. اب اس سندھ میں وہ سیاسی طور پر کیا کر رہے ہیں اس میں ہم ذرا اب تھوڑا سا بات کرتے ہیں. پنجاب ان کے پاس آنا اس ٹائم تقریباً ناممکن ہے. کم از کم یہ جو اگلے الیکشن آ رہے ہیں اس میں ان کی پریزنس کہیں نظر نہیں آ رہی. سو پنجاب ان کے لیے ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے. وہ ضمنی انتخابات میں بھی ہمیں نظر آ گیا وہ نہیں ہے بالکل. اور اس کے لیے میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کو خود کے بہت سارے لوگ جن سے میری بات ہوئی ہے وقاص، وہ یہ خود مانتے ہیں کہ ہم نے کم از کم پچھلے 3-4 سال بھی ضائع کیے. یعنی 2018 کے بعد ان کو پنجاب میں فوکس کرنا چاہیے تھا اور وہ کر سکتے تھے، لیکن جو بھی وجوہات ہیں ان کی بنا پر وہ نہیں کر پائے، وہ انہوں نے ضائع کر دیا. چنانچہ اب جو اگلا الیکشن ہے اس میں پیپلز پارٹی پنجاب میں فارغ ہے، انلیس یہ کہ ساؤتھ پنجاب میں کچھ بہت ہی کچھ خاص الخاص ان کے کچھ کہیں پہ کچھ ڈوریاں مل جائیں اور کچھ گیم بن جائے تو کچھ ہلکا پھلکا وہ سیٹیں وہاں پہ جس کے آثار ابھی تک نظر نہیں آ رہے. ابھی تک نظر نہیں آ رہے.
این ممکن ہے الیکشن کے قریب کچھ ہو جائے, لیکن جینوئنلی پنجاب میں ان کی واپسی ابھی نہیں ہو رہی. جو وفاق ہے, وفاق میں ان کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جوڑ توڑ کے کچھ اپنا حصہ لے سکتے ہیں. تو ان تینوں جگہ پہ ان کی سیاست مختلف ہے. لیکن کیونکہ اس وقت ہم سندھ کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ سندھ فوکس میں ہے, سندھ میں جینوئنلی اس وقت ووٹر کے پاس کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف نے پچھلے الیکشن میں بڑی یعنی کہ کوشش کی اور بڑی امیدیں بھی تھیں کہ وہ سندھ میں بریک تھرو کریں گے, لیکن انہوں نے 2018 کے الیکشن کے بعد سندھ کو بالکل اگنور کیا. کراچی میں دیکھیں کتنی سیٹیں لی انہوں نے, لیکن کراچی میں ان کی پریزنس اب نظر آ رہا ہے. اسد عمر صاحب بھی آج گئے ہوئے تھے اور اب وہ آپ کو وہاں پہ کچھ پروجیکٹس بھی نظر آ رہے ہیں. لیٹ کر دیا انہوں نے. اور باقی جو دیگر شہر ہیں سندھ کے, اس میں تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. تو ان کے پاس چانس تھا کہ وہ کچھ کرتے, لیکن انہوں نے جو بھی ان کی سیاسی مصلحت ہے اس کے تحت انہوں نے سندھ میں پیپلز پارٹی کو چیلنج نہیں کیا. پی ایم ایل این والے کہتے تھے پچھلے ٹرم میں کہ اگلی باری ہم سندھ میں جائیں گے, اور آپ نے دیکھا کہ کراچی میں انہوں نے ایک پروجیکٹ شروع کی, گرین لائن کا پروجیکٹ انہوں نے شروع کیا تھا, اور انہوں نے کچھ کام کیے. شہباز شریف صاحب کا اس زمانے میں بہت فیم تھا کہ پنجاب میں وہ بڑا زبردست کارکردگی دکھا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا تھا کہ کراچی میں آ کے بھی وہ کراچی کو چینج کریں گے, اور کراچی تو انہوں نے الیکشن لڑا بھی تھا, اور بالکل چند ایک ووٹوں کے مارجن سے وہ ہارے تھے, اور اس پہ پی ایم ایل این کا یہ موقف ہے کہ وہ جیتے ہوئے تھے, وہ آر ٹی ایس کے معاملے میں ان کو ہرایا گیا. لیکن اس طریقے سے پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی سندھ میں کوئی خاطر خواہ کوشش نہیں کی. تو اس وقت پیپلز پارٹی کو سندھ میں واک اوور مل رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے لوگ ان سے خوش ہیں. آپشن جب نہیں ہوگا تو ووٹ وہیں جائے گا. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کو جینوئنلی سندھ میں بشمول کراچی جو ہے وہ اپنی کارکردگی دکھانی ہوگی, لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا وہ دکھانا چاہ نہیں رہے یا ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. یہی چیز میں آپ سے وہی ایشو جو پی ٹی آئی کو سینٹر میں, پی ٹی آئی کا تو کیپیسٹی ایشو ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو نئی پارٹی تو نہیں ہے, یہ تین بڑی جماعتیں سب سے پرانی ہے یہ. تو گورننس کا اس طریقے سے یہ نہیں کہ انہیں معلوم نہیں ہے, لیکن سیویئر کیپیسٹی ایشوز اگر ہمیں نظر آ رہے ہیں تو اس کے پیچھے بہت سارے ایشوز ہیں, جن میں پیپلز پارٹی کا ٹریک ریکارڈ کرپشن کے حوالے سے, اور وہاں پہ جس طریقے سے وہ اس نظام کا حصہ نہیں ہے, وہی نظام ہے. پیپلز پارٹی خود نظام ہے وہاں کا. تو وہ جس طرح کا وہاں پہ ایک نظام بنا ہوا ہے, اس سے میرے خیال میں ان کو جب کوئی چیلنج ہی نہیں ہے چینج کرنے کا, تو ٹھیک ہے, جو مزے کر رہے ہیں وہ مزے کر رہے ہیں. تو انفارچونیٹلی یعنی یہ کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے کہ اگر زیرو کارکردگی ہوگی, یا چلیں زیرو تو ہم نے ویسے کہہ دیا, لیکن اگر آپ کی اچھی کارکردگی نہیں ہے اور آپ کو پھر بھی ووٹ مل رہا ہے, تو obviously اس نظام میں خامی ہے. ایک آلٹرنیٹو آنا چاہیے, اور یہ ہماری سیاسی جماعتوں کا ایک سیاسی دیوالیہ پن بھی ہے وقاص, کہ جب انہیں نظر آ رہا ہے کہ سندھ میں ویکیوم ہے, لیکن اس میں انہوں نے کوشش نہیں کرنی, نہ پی ٹی آئی نے کی, نہ پی ایم ایل این نے کی. ہو سکتا ہے اب اگلے ٹرم میں کچھ شروع ہو, لیکن اس وقت تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست ان کو سوٹ کر رہی ہے, اور ان کے پاس کوئی انسینٹیو نہیں ہے اپنے آپ کو بہتر کرنے کا. اور شاید پیپلز پارٹی کو واک اوور اس وجہ سے بھی مل رہا ہے کہ جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی نظر ہوتی ہے وفاق پہ, کہ سینٹر میں ہم نے حکومت بنانی ہے, اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ پنجاب ہے. وہ ساری انرجی, اپنے سارے ریسورسز وہاں پہ لگا دیتے ہیں کہ ہمیں پنجاب سے فتح مل گئی تو حکومت ہماری ہو جائے گی. پنجاب کو, سندھ کو اسی وجہ سے وہ تھوڑا سا سائیڈ لائن بھی رکھتے ہیں. اور دیکھیے یہ کنونشنل وزڈم ہے, اور یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے, ایسے ہی پاکستان تحریک انصاف نے بھی یہی کیا. انہوں نے بھی پوری یہی ان کی منطق تھی کہ جی پنجاب میں, کیونکہ اگلا الیکشن بھی ہم نے پنجاب سے ہی, جی اگر جیتنا ہے تو یہیں سے جیتنا ہے, تو سب زور لگا دو. بہرحال وہ ایک الگ بات ہے کہ انہوں نے پنجاب میں 5 سال زور لگا کے کیا ہے, اور اسی وجہ سے ان کو ادھر کمزوریاں نظر آ رہی ہیں. پنجاب میں تو وہ سندھ کا رخ اب کر رہے ہیں, وہاں پہ زیادہ ایکٹیو ہو رہے ہیں. ہاں, اور باقی جو زور انہوں نے کے پی میں لگانا تھا اس کا نتیجہ بھی انہوں نے دیکھ لیا. تو یہی دیکھیے اس وقت جو ایک ڈسلوژنمنٹ ہے لوگوں کی سیاست سے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو اس نظام جو ہے وہ تبدیل کر دینا چاہیے. میرا کہنے کا مطلب یہ کہ ٹھیک ہے, سب اگری کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک جمہوری نظام ہونا چاہیے, ہمیں اسے مزید مستحکم کرنا چاہیے, اور وہ پارلیمانی اور صدارتی ڈیبیٹ کو آپ چھوڑیں, لیکن آپ نے اس نظام کے تحت رہ کر آپ نے اس نظام کے ذریعے فنڈامنٹل امپروومنٹ تو لانی ہے نا. بہت ضروری ہے. جب تک آپ نہیں لائیں گے تو آپ کی لیجیٹمیسی جو ہے کمزور ہوتی جائے گی. اب آپ مجھے بتائیے یہ جو اس ٹائم جہاں سے ہم نے آج کا پروگرام شروع کیا ہے, اور میں چاہوں گا کہ میرے خیال ہے ہم جو آج اسد عمر صاحب نے بات کی ہے, جی بالکل, بریک کے بعد وہ ذرا اس پہ بھی آتے ہیں. تو
یہ جو ایک ٹاکرا ہو رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کا، اس میں کتنے وہ لوگ ہیں جو، ایک تو وہ لوگ ہیں نا جو ان کے امیڈیٹ سپورٹرز ہیں یا ان کے ورکرز ہیں، وہ تو سب میں انوالوڈ ہیں، آپ کو نظر آئے گا وہ جو ابھی جلسے جلوس ہونے ہیں، کاروان چلنے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن کتنے جینوئن میجورٹی ہے لوگوں کی جو ایک طرف یا دوسری طرف کہے گی ہاں پیپلز پارٹی بالکل یہ صحیح کام کر رہی ہے جو یہ لانگ مارچ کر رہی ہے، کیونکہ یہ ہمارے حقوق کے لیے کر رہی ہے اور ہماری بہتری کے لیے کر رہی ہے. کتنے لوگ اس وقت کہیں گے کہ ہاں پاکستان تحریک انصاف جو گوٹکی تو شروع کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے کر رہے ہیں. تو جب آپ کی سیاست میں پبلک کی نظروں میں کارکردگی اور نیت کی لیجٹمیسی کم ہونی شروع ہو جائے تو پھر انتخابی جو آپ لیجٹمیسی لے کے آئے ہوتے ہیں اس میں بھی دراڑیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ دیکھیے یہ 2022 آ گیا وقاص، ہم سب روتے ہیں کہ پاکستان میں حالات کیوں نہیں بہتر ہو رہے اور واقعی میں بہتر نہیں ہو رہے. چلیں آپ ایک تو موازنہ کرتے ہیں نا کہ پی ٹی آئی کے دور میں یا پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کے حالات بہتر تھے، یہ تو موازنہ کر رہے ہیں تین جماعتوں کا، لیکن اگر آپ اس ملک کا دیگر ممالک سے موازنہ کریں تو پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ تین جماعتیں جو مرضی بات کریں، ہم جو ایک بین الاقوامی دوڑ ہے ہم اس میں کدھر رہ گئے، بہت گیپ آ گیا، اتنا گیپ آ گیا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو اگر آپ اس زاویے سے آپ اپنے ملک کی ترقی یا عدم ترقی کو دیکھیں تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ جن سیاسی بنیادوں پہ ہماری تمام تر ایک قومی بحث چل رہی ہے اس کے اندر کچھ فنڈامنٹلز ہیں جو مسنگ ہیں. اور وہ ایک فنڈامنٹل یہ ہے کہ یہ جو سیاست اپنی کرنے جا رہے ہیں سڑکوں پہ، اس کا ڈائریکٹ تعلق اس نظام میں بہتری لانا اور میری اور آپ کی زندگیوں میں بہتری لانا اور اس طرح کی انقلابی اصلاحات لانا جس سے یہ ملک جو ہے وہ ترقی کے راہ پہ گامزن ہو سکتا ہے، وہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. اس کے بعد ہم بریک کے بعد بات کرتے ہیں کہ انصاف نے جو سندھ کا رخ کیا ہے اور آج بڑے بڑے دعوے کیے ہیں کچھ حکومتی وزراء نے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فہد صاحب، اسد عمر صاحب جو بڑے سینئر وزیر ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے کراچی میں پریس کانفرنس کی اور بڑے سخت الفاظ میں للکارا ہے سندھ کی حکومت کو. پہلے وہ کلپ سن لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کی رائے لیتے ہیں اس پہ. جی، پہلے جو ہے وہ مخصوص علاقے ہوتے تھے صوبے کے، اب تو خیر 13 سال سے تو صوبہ ہی پورے ڈاکو چلا رہے. یہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب ویژن بڑا واضح ہے، یہی ان کی ہدایات ہیں کہ ہر صورت میں سندھ کے اندر بھی 2023 میں کسی صورت میں بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ جو ڈاکو راج سندھ کے اندر چل رہا ہے اس کو مزید چلنے دیا جائے. ہم نے سندھ کے عوام کو اس مصیبت سے نکالنا ہے. یہ جو ان کے اوپر ڈاکو راج مسلط کر دیا گیا ہے اس سے ان کو آزاد کرانا ہے. فہد صاحب، بہت بڑی چارج شیٹ بھی ہے اور بہت بڑا دعویٰ بھی ہے کہ 2023 کے بعد سندھ حکومت سے جان چھڑوانی ہے. دیکھیے وہ سیاسی طور پر تو یہ ان کا کہنا بنتا بھی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ دعویٰ کرنا ہے کہ ہم سندھ میں جو ہے ہمارے بھی اتنی ہی روٹس ہیں اور اتنی پاپولیرٹی ہے جتنی پیپلز پارٹی کی. ایسی بات ہے نہیں. کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کی جو پاپولیرٹی تھی وہ ایک فیکٹ ہے، اور 2018 کے الیکشن سے پہلے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کراچی میں ایک ویو تھی پی ٹی آئی کی. اس کے نتیجے میں ان کو، اس جماعت کو وہاں پہ ووٹ پڑا ہے، کافی پڑا ہے. کیا اتنا پڑا ہے کہ جتنی ان کی سیٹیں آئی ہیں اس پہ بحث ہو سکتی ہے؟ ظاہر بات ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کہتے ہیں کہ نہیں، وہاں پہ بھی جو ہے وہ جھرلو پھرا ہے اور بہت ساری سیٹیں ان کو دے دی گئی ہیں. اگر آپ بات کریں مصطفیٰ کمال صاحب سے تو ان کے پاس بھی ایک چوڑی چارج شیٹ ہے، بڑا کچھ بتاتے ہیں وہ کہ کس طریقے سے ان کی کتنی سیٹیں آنی تھیں اور کتنی نہیں آئیں وغیرہ وغیرہ. چلے بہرحال جتنی بھی سیٹیں آئیں وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس میں کوئی شک یہ کہیں کہ کراچی کے لوگ جو تنگ آئے ہوئے تھے، جو ابھی ہم بات کریں نا گورننس کی، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ کراچی، اگر ہم صرف ابھی ہم باقی سندھ کے شہروں کی بات نہیں کرتے، اگر ہم صرف کراچی کی بات کریں، کراچی میں جو کچھ ہوا پچھلے کئی 10 12 15 18 20 سال میں وہ کسی سے ڈھکا چھپا تو ہے نہیں. ہر طرح کی وہاں پہ، یعنی بیچ میں تو آپ کو یاد ہے کتنی زیادہ وہاں پہ ایک وائلنس تھی اور کتنا قتل و غارت تھی اور ایتھنک پالیٹکس، ایتھنک وائلنس تھی. بہرحال اس کے بعد 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کو جنونلی ووٹ پڑا. لیکن اس کے بعد انہوں نے جس طریقے سے کراچی میں جو ہے وہ ایک بالکل نگلیکٹ کیا،
اس سے آپ دیکھیں کہ اس وقت اب کراچی کی پالیٹکس جو ہے اس میں ایک طرف پیپلز پارٹی ہے جو سندھ کو رول کرتی ہے، لیکن کراچی شہر میں اس کی اس طریقے سے پریزنس اس طریقے سے نہیں ہے. ایسا ہی آپ کے پاس ایم کیو ایم ہے، ایم کیو ایم پاکستان ہے، باقی ایم کیو ایم ہے، آپ کے پاس دیگر جماعتیں ہیں اور پی ٹی آئی ہے، جو اب شور ہیں لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے، کیونکہ انہیں یہ معلوم ہے کہ اگر لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہوتے ہیں اور اس میں با اختیار وہ لوکل گورنمنٹس ہوتی ہیں تو زیادہ امکان ہے کہ ان کی حکومت بن سکے یا وہ جیت سکیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ڈومینیشن ہے صوبے میں وہ کراچی شہر میں تو نہیں ہے، تو وہ ایک وہاں پہ ایک الگ فرنٹ کھلا ہوا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ابھی پچھلے دنوں جو بھی پہلے جماعت اسلامی نے دھرنا دیا ہوا تھا، اس کے بعد پھر ایم کیو ایم کے اوپر جو ہمارا معاملات ہوئے، تو پاکستان تحریک انصاف اب یہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ 2018 کا جو ایک ویو تھی پرو پی ٹی آئی وہ کسی طریقے سے واپس آئے. لیکن مجھے لگتا یوں ہے کہ یہ بڑک بازی تو ٹھیک ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے کراچی کو مس ریڈ کیا ہے اور شاید ٹیکن فار گرانٹیڈ بھی لیا ہے، اور اب دیر ہو گئی ہے. لیکن اس وقت ہم جو کراچی کے اپنے جو لوگ کراچی کی سیاست کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، میری جب ان سے بات ہوتی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کراچی کا پولیٹیکل سین ابھی بھی اوپن ہے، اوپن ہے، اور جس جماعت میں انیشیٹو ہوا اس کا چانس ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب بھی بڑے ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں اور دیگر جماعتیں بھی ہیں. تو یہ میرے خیال میں بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ کراچی میں اگلے ایک الیکشن سے پہلے اور خاص طور پہ لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے کیا ہوتا ہے، کیونکہ واقعی میں جینوئنلی کراچی ڈیزروز پراپر لیڈرشپ. اور اگر پیپلز پی ٹی آئی ابھی بھی آتی ہے وہاں پہ تو دیر آئے درست آئے والا معاملہ ہو سکتا ہے وہاں پہ. اب اسد عمر جیسے منصوبے گنوا رہے ہیں، وہ گرین لائن کا فل کریڈٹ لیتے ہیں، اس کے بعد اب کہتے ہیں صاف پانی کی فراہمی، پینے کے پانی کی فراہمی، اور یہ چیزیں ہم ایڈریس کر رہے ہیں. تو ایڈریس تو کر رہے ہیں وہ لوگوں کے جو سیوک ایشوز ہیں، اب اگر ڈیلیور کر جاتے ہیں تو اس اسپیس کو آکوپائی کر سکتے ہیں. لیکن اس میں دیکھیں وقاص ستم ظریفی یہ کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی ہم جب گورنمنٹ میں اگر آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم جب سینٹر میں گورنمنٹ میں آئیں گے تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، تو لوگوں کا پہلا جو سوال کیا ہوتا ہے کہ آپ نے 10 سال میں سندھ میں کیا تیر مارا ہے؟ یہی سوال ہوتا ہے نا. تو جب پاکستان تحریک انصاف بھی کہتی ہے کہ جی ہم اگر کراچی میں یا سندھ میں آئیں گے تو ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، تو لوگوں کا پہلا سوال کیا ہوگا کہ جو 5 سال آپ نے سینٹر میں اور پنجاب میں حکومت کی ہے ادھر آپ نے کیا کیا؟ اگر آپ نے وہی کرنا ہے جو وہاں کیا ہے تو پھر نہ ہی سمجھیں. ویسے ایک ایج لے کے جا رہے ہیں پی ٹی آئی والے سندھ میں. ایج یہ ہے کہ جو 4 چیف منسٹرز کی پرفارمنس آئی ہے اس میں بزدار صاحب پہلے نمبر پہ ہیں، اور وہ پی ٹی آئی کے. چلے بہرحال اس سروے کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن وہ ایک سیاسی بیانیہ ایک طرف اور جو زمین کے جو زمینی حقائق ہیں وہ ایک طرف. تو میرے خیال میں یہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اچھی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کوشش کری کہ کراچی میں ایک بار پھر جگہ بنائے. میں بار بار کراچی کا ذکر کر رہا ہوں کیونکہ میرے خیال میں ایکسپیکٹ کرنا کہ اب یہ سندھ میں جا کر، اور دیکھیے اس وقت 2018 میں تو عمران خان صاحب اپنی پاپولیرٹی کے عروج پہ تھے نا، بالکل، یعنی اس ٹائم ان کا گراف ایسے جا رہا تھا اور اس وقت کو واقعی لگ رہا تھا کہ یہ پورے پاکستان میں تبدیلی آ جائے گی. تو اس وقت انہوں نے سندھ کے دیگر شہروں میں تگڑے جلسے کیے تھے اور جنون یہ لگ رہا تھا کہ یہاں سے ان کی ایک ویو اٹھ رہی ہے. تب نہیں ہو سکا تو اب تو تب سے لے کے اب تک پاکستان تحریک انصاف کا گراف تو بہت نیچے آ چکا ہے. تو سندھ کے دیگر شہروں میں مجھے نہیں لگتا، لیکن کراچی میں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کریں جتنے زیادہ لوگ کراچی میں آ کے اور اپنا لوہا منوانے کی کوشش کر سکتے ہیں اتنی اچھی بات ہے. اور خاص طور پہ 2018 میں ان کو کراچی میں سپیس اس وجہ سے بھی ملی تھی کہ ایم کیو ایم کے مسئلے مسائل ہو گئے تھے، تو وہاں پہ کافی زیادہ جو ہے وہ ایک سپیس کریٹ ہو گئی تھی جس کو پوری طرح سے آکوپائی کر سکتی تھی. میکسیمم کر بھی لیا تھا پی ٹی آئی نے. تو اب تو وہ بھی سچویشن جو ہے وہ اس طرح سے ان کو نہیں ملے گی. بالکل. اور اب دیکھیے کراچی میں جو جتنی انہوں نے نیشنل اسمبلی میں کی سیٹیں لے لی ہیں اور جتنی پروونشل اسمبلی کی سیٹیں لی ہیں، میرے خیال میں اگر یہ وہاں تک بھی پہنچ جائیں تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. کیونکہ اگین جس طرح بات کر رہے تھے کہ وہ اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے لیے سب کچھ حاضر تھا. ان کی پاپولیرٹی بھی تھی، وہ انٹیسٹڈ بھی تھے، لوگ تبدیلی بھی چاہ رہے تھے، ایک پیج بھی تھا، سب کچھ ان کے حق میں تھا. تو اس صورتحال میں جو انہوں نے کراچی میں جس طرح کی اپنی الیکٹورل پرفارمنس دکھائی، اب اس کو ہی میچ کر لیں تو بڑی بات ہے، اس سے آگے جانا تو بہت دور کی چیز ہے. ٹھیک ہو گیا ہے. یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہی ڈسکشن
ویلکم بیک ناظرین. فہد صاحب, آج کل جو سچویشن چل رہی ہے, صرف الیکشن جیتنا ہی کافی نہیں ہے. پرفارمنس جو ہے, گورننس کا جو رول ہے وہ کافی حد تک بڑھ گیا ہے. تو اس ساری سچویشن کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں فیوچر میں جو پولیٹکس چل رہی ہے جماعتوں کی؟ دیکھیے, یہ آپ نے اس کی درست نشاندہی کی ہے وقاص, کہ میرے خیال میں اب سیاسی جماعتوں کو بھی یہ احساس ہوتا جا رہا ہے کچھ حد تک, میرے خیال میں جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے, کہ کارکردگی کتنی امپورٹنٹ ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ اس وقت جب پی ایم ایل این اپنی سیاست کرتی ہے تو بار بار ان کا بیانیہ, ایک تو پہلے تھا نا ووٹ کو عزت دو, دوسرا ہے کام کو ووٹ دو. تو وہ اب بار بار یہی بات کرتے ہیں کہ جی ہمارا کنٹراسٹ پی ٹی آئی سے یہ ہے کہ ہمیں ملک چلانا آتا ہے اور ان کو نہیں آتا, یہ ان کا دعویٰ ہے. اور یہ کہ دیکھیے ہم نے پنجاب میں کس طریقے سے شہباز شریف صاحب کی کیا کارکردگی تھی وغیرہ وغیرہ, تو وہ ان کے لیے ایک ماڈل بن گیا ہے. یعنی کہ ایک تو یہ کہ جی ووٹ کی لیجیٹمیسی اور ووٹ کو عزت ہو, لیکن یہ کہ جی ہمیں کام آتا ہے, اب ملک چلانا آتا ہے. اور یہ جو 3 سال گزرے ہیں یا 3.5 سال گزرے ہیں پی ٹی آئی کے, اس میں یہ جو گورننس اور کارکردگی کا جو فیکٹر ہے یہ اور زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے, کیونکہ لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ جب آپ کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر پاتے, جب آپ صحیح طریقے سے نظام کو نہیں چلاتے, تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے. تو لوگوں کو یہ بھی نظر آنا شروع ہو گیا. اور تیسری چیز یہ کہ دیکھیے جیسے ایسے یہ معاشرہ تبدیل ہو رہا ہے, یاد رکھیے کہ ہمارا 30 سال سے عمر کا جو پاپولیشن ہے وہ تقریباً 60% ہے. ہم دنیا کی نوجوان ترین معاشروں میں ہمارا شمار ہوتا ہے. یہ پریشر آنے والے دنوں میں بڑھتا جائے گا. ایسا ہی ہے. لوگوں کو جو ہماری ڈیجیٹل ریولوشن کے ذریعے جو لوگوں میں اب ایک اویئرنیس آتی جا رہی ہے, ہر طرح کی چیزیں وہ دیکھ سکتے ہیں, انہیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں. ہر شخص کو یہ ایسا ہی ہے. وہ پہلے بھی ہم نے ایک بار ذکر کیا تھا کہ ہم نے لوگوں کو تعلیم تو نہیں دی لیکن موبائل دے دیا. تو یہ جو دباؤ ہے, یہ جو پریشر ہے کہ حکومتوں کے اوپر یا سیاسی جماعتوں پہ, کہ اب آپ نے صرف آ کے نعرے نہیں مارنے, آپ نے اب ہمیں کام کر کے دکھانا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا زبردست نعرہ تھا تبدیلی کا. کیوں زبردست تھا؟ کیونکہ لوگ واقعی میں جنورلی تنگ آئے ہوئے تھے کہ جس طریقے سے یہ ملک جو ہے اتنی دہائیوں سے چل رہا ہے. تو جو تبدیلی کا نعرہ تھا اس نے کنیکٹ کیا اس فرسٹریشن سے جو لوگوں کے ذہنوں میں. لوگوں نے کہا یار بالکل نہ یہ تبدیلی لا سکتے ہیں, ان کو بھی دیکھ لیا, ان کو بھی دیکھ لیا, اب یہ آئے گا یہ شخص واقعی میں تبدیلی لائے گا. وہ نہیں ہوا. تبدیلی تو نہیں آئی لیکن تبدیلی کی خواہش تو موجود ہے. وہ خواہش تو کہیں نہیں گئی. وہ خواہش جو ہے وہ اب ایک پریشر بنے گی کہ کام کرو. چنانچہ یہ جو گورننس کا ایک طرح کی لوگوں کی بڑھتی ہوئی توقعات ہیں, اس پہ پورا اترنے کے لیے کیا ہماری سیاسی جماعتیں تیار ہیں؟ یہ سوال ہے. اگر آپ پی ٹی آئی سے پوچھیں تو کہیں گے جی ہم بالکل تیار ہیں لیکن کام دیکھیں, تو نہیں ہے. اگر آپ پیپلز پارٹی سے پوچھیں تو کہیں گے جی ہم سے بہتر کو کام کر نہیں سکتا. لیکن اگر آپ ان کی اصل میں زمینی حقائق دیکھ کر کارکردگی دیکھیں, صفر. پی ایم ایل این سے پوچھیں تو شاید وہ کہہ سکیں جی ہمارے پاس ٹریک ریکارڈ ہے. لیکن سوال یہ ہے وقاص کہ ابھی اگلا الیکشن آ رہا ہے, جب بھی ہو اس کے نتیجے میں جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ اس طریقے سے حکمرانی نہیں کر سکتی جیسے کہ ماضی میں گورنمنٹس کرتی رہی ہیں. پرانے ٹریک ریکارڈ سے بات بہت آگے نکل گئی ہے, بہت چینج ہو گیا ہے. آپ سوچیں کہ جو لڑکا یا لڑکی 12 یا 13 سال کی تھی 2018 میں, اب وہ 2023 میں ووٹر ہوں گے. یہ پورا ایک یعنی ملینز آف پیپل جو ہیں وہ ہمارے اب اس الیکٹورل سسٹم میں آ رہے ہیں. آپ ان کو خالی نعروں کی اور بڑکوں کی اور وعدوں کی غذا سے جو ہے مطمئن نہیں کر سکتے. ایسا ہی ہے. اور مختلف جیسے ٹولز کی آپ نے بات کی ہے, وہ گیپ بالکل کم کر دیا ہے عوام میں اور حکمرانوں میں. اگر کوئی ایسی بیڈ پرفارمنس ہوتی ہے تو 1 منٹ میں ایکسپوز ہو جاتا ہے موبائل پہ, اور لوگ اس کے حوالے سے جو رائے دیتے ہیں وہ بھی سب کے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ ان کی پرفارمنس ہے اور لوگ یہ سوچ رہے ہیں اس حوالے سے. چنانچہ گورننس ایجنڈا جب بنے گا تو پہلے دیکھیں جب گورننس ایجنڈا بنا تو پاکستان تحریک انصاف نے 2018 کے الیکشن میں کہا کہ جی ایک لمبی چوڑی فہرست دی تھی, یہ بھی کریں گے یہ بھی کریں. سب نے کہا جی بالکل زبردست کام کریں گے, یہ سب پولیس بھی ٹھیک کر دیں گے, فلانا بھی کر دیں گے, کرپشن بھی ختم کر دیں گے. اب سوال تھوڑا مختلف ہوگا. اب سوال صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ کیا کریں گے, اب سوال ہوگا یہ بھی بتائیں کہ کیسے کریں گے. یہ جواب جو ہے وہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اب دینا پڑے گا کہ اچھا جی آپ نے کہا نا کہ پولیس کا نظام ٹھیک کریں گے, ذرا یہی بتائیں کیسے کریں گے. صحیح ہے. تو یہ سوچنا پڑے گا. میرا خیال ابھی تک انہوں نے نہیں سوچا ہوا. اچھا آخری کویسچن ہے میرا, آپ سے ٹائم ختم ہو رہا ہے. تو جو ایک پرانی روایات چل رہی تھی ان کی کیمپین کا ایک دیسی طریقہ کار تھا ہر پولیٹیکل پارٹی کا,
تو اس ساری ڈسکشن کے تناظر میں اب ان کو وہ اپنا سٹائل چینج کرنا پڑے گا, کہ ریسرچ بیسڈ چیزوں کو لے کے چلنا پڑے گا, تب ان کو جا کے فائدہ ہوگا الیکشن میں. دیکھیے میرا بات ابھی بہت دور ہے, میرا خیال اتنی دور نہیں ہے, کیونکہ جیسے جیسے آپ کا معاشرہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے, آپ دیکھیں کہ آپ پاکستان میں جو ایک یوتھ ہے جس کو عمران خان صاحب نے بڑی اچھے طریقے سے اپیل بھی کیا تھا اور کنیکٹ بھی کیا تھا, اب وہ یوتھ بھی اگر ڈسلوشنڈ ہو رہی ہے تو اس نے کہاں جانا ہے؟ اس نے کہیں تو جانا ہے. جس پاکستان میں جس سیاسی جماعت نے کل کو کامیابی حاصل کرنی ہے, اس نے پاکستان کی نوجوانوں میں اپنی اپیل کو قائم کرنا ہے. نوجوانوں کو اگر آپ نے اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے تو پھر آپ پرانے روایتی طریقوں سے آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم آپ کو یہ بھی دے دیں گے اور وہ بھی دے دیں گے. اب یہ وہ نوجوان نہیں ہے جو آج سے 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے تھے. چنانچہ پاکستان کی سیاست نے تبدیل ہونا ہے کیونکہ پاکستان کا معاشرہ تبدیل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور لبے لباب یہی ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کی نوجوان نسل کو مس ریڈ کیا تو سیاسی طور پہ اس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.